जम्मू कश्मीर में सियासी पारा चढ़ चुका है। कई लोगों ने फ़र्स्ट फेज़ के लिए जो है वो नॉमिनेशन वो दायर कर दिया है। इनमें कई अलगाववादी नेता भी हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दायर किया है। उनमें से जो लोकसभा के अगर हम बात करें तो लोकसभा में इंजीनियर राशिद साहब जो हैं वो जीत कर आए थे और उन्होंने एक तरह का इतिहास बनाया था, क्योंकि जिस तरह से उन्हें वोट पड़ा था, उन्होंने यहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हराया था। उनका जो कैंपेन है वो स्पीयर हेड कर रहे थे उनके 22 साल के बेटे अबरार। सबसे पहले तो पिताजी के बारे में बताइए, अभी कैसे हैं? अभी भी तिहाड़ में हैं? जी बिल्कुल, वो अभी भी तिहाड़ जेल में मुसलसल बंद है पिछले 5 साल से। जब आपको पता है कि एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, तो तब जो हमारे जो मेन स्ट्रीम के बाकी लीडर्स हैं उनको यहाँ संतूर होटल में रखा गया या MLA हॉस्टल में रखा गया। तो इंजीनियर रशीद साहब सिर्फ वो वाहिद एक लीडर थे जिनको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, और तब से आज तक वो वहीं पे जो है पाबंद सलासल है। और कोई उन्होंने ऐसा जुर्म नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। वो बस हमेशा हक़ की बात करते थे, सच की बात करते थे। और मैं ये कहूँगा कि वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। उन्होंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया कि जिसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, जुडिशरी पे भरोसा है कि इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त में उनको जो इंतखाबात में उनके हिस्सा लेने के लिए भी उनको जो है वो इजाज़त दी जाएगी। और उनको कल हियरिंग है 28 को, तो हमें पूरी उम्मीद है हम कि इंशाल्लाह वो वहाँ पे भी जो है हम फैसला हमारे हक़ में आएगा। तो हियरिंग है बुधवार को वहाँ पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। तो क्या पूछा गया है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से उनके बारे में, और क्या लगता है आपको क्या होगा? जी देखिए, हमने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया था, और उस सिलसिले में जो है पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA से जवाब मांगा था कि आप इस पे अपना जो है वो रिप्लाई दे कि आपको कोई इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है कि अगर हम इनको रिलीज़ करते। तो हम उम्मीद है कि फ़ैसला हमारे हक़ में होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि जुडिशरी अभी भी इतना ताकत रखती है कि वो सच और झूठ का फ़ैसला कर सके। तो उम्मीद है कि कल फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाएगा। आप जैसे जब वो पूरा जेल में थे और आपने पूरा कैंपेन संभाला, तो क्या क्या कोशिशें की और कैसे किया, क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराना कोई आसान बात नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल हमारे लिए ये बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन देखिए, फिर जब लोग निकले, लोगों का साथ था, तो फिर जब लोग चाहते तो वो कोई भी तख्त जो है वो पलट सकते हैं। मैंने हालांकि कभी अपने वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं कभी ऐसे इलेक्शन कैंपेन करूंगा, और वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन की, और वो भी तब कि जब मेरे वालिद साहब जेल में हो। तो वो जेल में थे, वो एक बुनियादी वजह बनी कि हमें कैंपेन जो है वो करनी पड़ी, वरना हम पढ़ाई कर रहे थे, हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। हमारे वालिद साहब ने हमेशा सियासत से हमें बहुत दूर रखा था। तो ये एक मजबूरी थी। वो हमने उम्मीद की थी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए पैरोल पे छोड़ा गया था, शायद रशीद साहब को भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर हमें जो है वो कैंपेन करने के लिए निकलना पड़ा। और फिर जो लोगों का एक रुझान था, ख़ास तौर पर जो नौजवान को हमने इस इलेक्शन प्रोसेस में लाया। तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ी अचीवमेंट थी कि नौजवान जो थे वो इस इलेक्शन में जो हिस्सा नहीं लेते थे, वोट नहीं डालते थे। तो मेरे ख्याल से एक क्रेडिट इंजीनियर रशीद को जाना चाहिए कि उन्होंने यूथ को मोबालाइज़ किया कि वो वोट डाले। तो मेरे ख्याल से फिर इन द एंड जो है वो डेमोक्रेसी की जीत हुई। तो हम देखिए, मुश्किल था, लेकिन आपने खुद फरमाया कि उमर अब्दुल्ला साहब थे, सजाद साहब थे, लेकिन हम हक़ पे थे। हमें पता था कि हमने जो है वो कोई गुनाह नहीं किया। हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर आप हमारे अपोजिट में देखें, उनके पास मनी पावर था, मसल पावर था, सब कुछ था, कार्डर था उनकी जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है वो उनका कार्डर बना हुआ था। हमारे पास कुछ नहीं था। अगर हमारे पास कुछ था, वो सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब की कारकर्दगी थी, जो उन्होंने 2008 से लेकर 2018 तक जो है असेंबली के अंदर बात की थी कश्मीर और कश्मीर अवाम की, जो उन्होंने धरने दिए थे, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, पुरअमन प्रोटेस्ट जो उन्होंने किए थे। यूथ को वैसे मोटिवेट किया था। और सबसे बड़ी बात, अब जब असेंबली चुनाव आए हैं तो उनकी पार्टी किन किन जगहों पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है? देखिए, यूथ मोटिवेट इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब को देखा था कि असेंबली के अंदर उन्होंने जो है उनकी बात की थी। उन्होंने हमेशा लोगों की बात की, गरीबों की बात की, मजलूमों की बात की। वो एक मेरे ख्याल से एक बुनियादी वजह बनी कि इंजीनियर रशीद साहब ने जब भी बात की वो लोगों के लिए बात की। उन्होंने कभी अपने पर्कस और प्रिविलेजेस नहीं ढूंढे, हमेशा कश्मीरियों की बात की। इसलिए एक जो है वो नौजवान के साथ जो है उनको एक अपनापन लगा नौजवान को कि इंजीनियर रशीद में उनको अपनापन दिखा कि नहीं, ये हमारी जो है आइडियोलॉजी के साथ, हमारी जो है जज्बात की तर्जुमानी करता है, तो शायद हमें इनके साथ ही जाना चाहिए। तो अब रही बात जो आने वाले इंतखाबात, असेंबली चुनाव आने वाले, तो
دیکھیے اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے نارتھ کشمیر سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں آج ساؤتھ کشمیر سے بھی, سینٹرل کشمیر سے بھی ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے. اور پارٹی نے جو ہے وہ حال ہی میں جو ہے لگ بھگ 12 کینڈیڈیٹس کا جو اناؤنس کیا ہے ساؤتھ کشمیر سے جو الیکشن لڑیں گے. اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ جو آنے والے وقت میں عوامی اتحاد پارٹی ایک آلٹرنیٹو کے طور پر جو ایک سامنے آئے گی, لوگوں کی ایک ایسی سرکار دے گی, ایسی جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی اگر وہ ان کیس جو ہے حکومت میں آتے ہیں. ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ انجینئر رشید صاحب کو چیف منسٹر بنانا ہے, ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک بار ہمیں موقع دے تاکہ ہم ایک ٹرانسپیرنسی لائے, جو ہے کرپشن فری, نیپوٹزم فری, اکاؤنٹیبلٹی ہو, جس میں سب کچھ جو ہے فری اینڈ فیئر ہو. اس کے لیے ہم جو ہے ایک چینج چاہتے ہیں, ایک بدلاؤ چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے 30 سے 35 سیٹس پہ جو ہے وہ عوامی اتحاد پارٹی جو ہے وہ اپنے جو ہے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں کو آپ لوگ چن رہے ہیں, کیسے ان کو شارٹ لسٹ کر رہے ہیں؟ کیا جو پرانے لوگ ہیں جو کرس کراس ہو رہے ہیں, ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, اس طرح کے لوگوں کو توجہ دی جا رہی ہے, کس طرح کے لوگ ہیں؟ جی دیکھیے, ہماری سب سے پہلی یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں میں جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا صحیح رہے گا. ہم سول سوسائٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں, جو لوکل جو ولیجرس ہیں ان سے ملتے ہیں, ایک میٹنگ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر کینڈیڈیٹس کا نام شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور وہی ہمیں رائے دیتے کہ ان کے لیے کون بہتر رہے گا. ہم نے زیادہ تر کوشش یہ کی ہے جو نیا نوجوان ہے, ینگ یوتھ ہے, اور جو ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں, چاہے وہ پی ایچ ڈی اسکالرس ہے یا باقی جو ہے سوشل ایکٹیوسٹس ہیں, ان کو یا ایڈوکیٹس ہیں, ان کو جو ہے ہم جو ہے اس الیکٹورل پروسیس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے کینڈیڈیٹ جن کا کوئی بیگیج نہ ہو, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو, ہم وہ کوشش کریں کہ ایک نئے فیس آئے, فریش فیسز آئے. تو کہیں نہ کہیں اگر کوئی جو ہے ایکس ڈی ڈی سیز یا ایکس ایم ایل اے کوئی آ بھی جاتا ہے تو, لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی ایک امیج جو ہے وہ کلین ہونی چاہیے, کوئی جو ہے اس پہ کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اس نے ظلم, کرپشن یا نیپوٹزم نہیں کیا ہونا چاہیے. وہ ایک کرائٹیریا ہم نے رکھا ہے, اگر ہم کسی کو لیتے ہیں تو وہ اس کی امیج کلین ہونی چاہیے. الیکشنز میں پیسہ بہت لگتا ہے, تو پیسے کا فنڈنگ کا کیا چل رہا ہے؟ جی دیکھیے, عوامی اتحاد پارٹی ایک غریب پارٹی ہے, ان کے پاس کوئی فنڈس نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا جو پارلیمنٹ میں ہم نے کمپین چلائی, لوگوں نے سب کچھ خود ہی کیا, نوجوانوں نے پوسٹرز بنائے, بینرز لائے. انفیکٹ کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے پیسوں سے 16,000 کے 17,000 کے پرنٹرز جو ہے وہ خریدے تھے اور خود ہی گھر پہ جو ہے وہ یہ پوسٹرز پرنٹ آؤٹ کیے تھے. تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے امیٹیریل ہے کہ پیسہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس سچائی ہے, ہمارے پاس ایمانداری ہے, ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹو ہے, اور ہم لوگوں کے پاس جا رہے سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو بھی شاید آج سمجھ آ گیا ہے کہ ان جو گاڑیوں کا کارون ہوتا ہے منسٹر کے ساتھ, ان سب سے جو ہے وہ قوم کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی ہے. پیسوں کے بغیر بھی ہم نے دیکھا کہ بارہمولہ سے کہ ہم نے پیسوں کے بغیر بھی الیکشن جیتا, اور اسی طرز پہ انشاءاللہ ہم باقی جو اسمبلی سیٹس لڑیں گے اس پہ بھی ایسا ہی بالکل ایک کمپین چلے گی وداؤٹ اینی جو ہے منی پاور, مسل پاور, بالکل ایک جو ہے سچائی کی بنیاد پر جو بھی کمپین چلے گی وہ سچائی کی بنیاد پہ چلے گی. جیسے ہمیشہ انجینئر راشد صاحب کو ایک الگاؤ وادی مانا جاتا تھا, اب اس بار چناؤوں میں کہہ رہے ہیں کہ کافی الگاؤ وادی اتر رہے ہیں چناؤوں میں لڑنے کے لیے, تو آپ اس چینج کو کیسے دیکھتے ہو؟ حالانکہ آپ یو آر ویری ینگ, یو آر جسٹ 22, لیکن کیسے دیکھتے ہو؟ جی دیکھیے, رشید صاحب پہ جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ الگاؤ وادی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے اگر ایسا ہے کہ آج یہ کہتے ہیں کہ بارہمولہ میں جو ہوا ہے کہ یہ سیپریٹسٹ کی جیت ہوئی ہے, تو پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا پھر آپ کے سسٹم کی ہار ہوئی ہے, کیا پھر سارے بارہمولہ کے لوگ سیپریٹسٹس ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے الیکشن لڑایا اور وہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنے ہیں. کیا جب انہوں نے 2008 میں اور 2014 میں جب انہوں نے عمر اللہ صاحب کو اور آزاد صاحب کو جب ان کے ووٹ کی ضرورت تھی راجیہ سبھا کے لیے, جب وہ تب ان کے پیر پڑ رہے تھے کہ ہم ایک ووٹ دیجیے, آپ کی وجہ سے ہمارا ایک ممبر جو ہے پارلیمنٹ میں جائے گا, کیا تب انجینئر رشید سیپریٹسٹ نہیں تھا؟ دیکھیے یہ اب ایک بلڈ اپ نیریٹو ہے, یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہے, کیونکہ ان کی ایک سیاسی زمین جو ہے وہ یہاں پہ تنگ ہو رہی ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں انجینئر رشید جو ہے وہ ان کی جو یہ سیاست کی گندی کتاب ہے وہ اس کو بند کرے گا. تو میرے خیال سے ایک سیپریٹسٹ ان کو کہنا یہ بالکل ایک غلط بات ہے. انہوں نے کبھی جو ہے آئین کے دائرے سے باہر بات نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آپ مسئلے کا حل کیجیے, کہ لوگوں سے پوچھ کے جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں, جو آپ کے پرائم منسٹر نے ہم سے وعدہ کیا ہے, اس کے مطابق ہم سے جو ہے وہ وعدے کیے گئے اس کو پورا کیا جائے. انہوں نے کبھی پاکستان نہیں مانگا, انہوں نے کبھی آزادی نہیں ڈھونڈی, انہوں نے کبھی اسٹون پیلٹنگ یا وائلنس کا ساتھ نہیں دیا. جب انٹرلاکیٹرز 2010 میں آئے تھے, انہوں نے لنگیٹ میں ان کو جگہ دی تھی اور وہاں پہ 3,000 لوگوں نے اوتھ لیا تھا کہ ہم اسٹون پیلٹنگ نہیں کریں گے. تو یہ ایک بلڈ اپ نیریٹو ہے, ایسا کچھ بھی نہیں, یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہے. اگر اور میں یہ بات کہوں گا کہ اگر سچ کہنا سیپریٹسٹ کا ٹیگ لگا تو انجینئر رشید سیپریٹسٹ ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ وائلنس کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے ہمیشہ سچ کی بات کی, حق کی بات کی. اب ان پہ طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں, کیونکہ جو یہاں کے لوکل مین اسٹریم جو پارٹیز ہیں ان کی زمین تنگ ہو رہی ہے. تو باقی ہم ویلکم کرتے ہیں کہ جو بھی الیکشن لڑتے ہیں. انجینئر رشید صاحب نے
5 سے جو ہے وہ ایک اخبار میں آرٹیکل لکھتے تھے، وہ تب بھی جو ہے یہ کہتے تھے کہ الیکشن پروسیس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. تو انہوں نے تب سے، جب وہ الیکشن خود انہوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا تھا، تب بھی اخبار کے ذریعے، آرٹیکل کے ذریعے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. اور انہوں نے پھر 2008 میں جو پہلا الیکشن ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑا. انہوں نے تب وائلنس کا ہاتھ نہیں تھاما، انہوں نے تب الیکشن لڑا، انہوں نے ڈیموکریسی کا ہاتھ تھاما. اور 2008 میں، 2014 میں، 2019 میں انہوں نے الیکشن لڑے. تو یہ اگر وہ سیپریٹسٹ ہوتے تو شاید پھر وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کرتے. تو ہم باقی جو بھی آج الیکشن لڑتے ہیں وہ ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ پیسفل طریقے سے ہر کسی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم وائلنس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں، جو بھی نوجوان، جو بھی لوگ اس الیکشن پروسیس سے دور رہتے ہیں، میں ان کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج اس بار اس تہوار میں حصہ لے، اس ڈیموکریسی کا پارٹ بنے، الیکشن کا پارٹ بنے، اور ایک بہتر مستقبل کے لیے وہ اپنی جو اس میں ہاتھ اپنا بڑھائے، قدم بڑھائے. اور انشاءاللہ آنے والے جو وقت میں ہے وہ دیکھے کہ ایک اگر ہم پرامن طریقے سے یہ الیکٹورل پروسیس کا پارٹ بن کے جو ہے مسئلوں کا حل نکالا جا سکتا ہے. وائلنس سے، اسٹون پیلٹنگ سے، باقی چیزوں سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا. جیسے جماعت بھی اس بار جو ہے انڈیپینڈنس فیلڈ کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 7 سیٹس میں ساؤتھ کشمیر میں بھی لڑے جائے گا. تو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ کیونکہ جماعت کو تو ایک طرف سے پہلے ایک مطلب ہمیشہ پولیس بھی ان کے اوپر کافی حاوی رہتی تھی، لیکن اس بار وہ ویلکم کر رہے ہیں کہ جماعت بھی آ کے الیکشن لڑ رہی ہے. تو اس چینج کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ دیکھیے میرے خیال سے ایک پازیٹیو چینج ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ رشید صاحب نے تب بھی کہا، جب وہ الیکشن انہوں نے خود لڑا، وہ تب سے کہہ رہے 2008 سے 2005 سے کہہ رہے کہ جماعت اسلامی کو الیکشن لڑنا چاہیے، اس سے ان کو الیکشن سے دور نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے پرامن طریقے سے الیکٹورل پروسیس سے، الیکٹورل وے سے ہی ہم جو کسی بھی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. شاید آج ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم اس الیکشن سے دور رہے، اس ڈیموکریسی سے دور رہے، شاید اس سے ہمارا نقصان ہوا، اس سے کوئی بات بنی نہیں. تو میرے خیال سے اچھا جو اسٹیپ انہوں نے لیا ہے کہ وہ آج الیکشن میں حصہ لے رہے. اور ان کو میرے خیال سے ہر کسی جگہ سے الیکشن لڑنا چاہیے اگر ان کو لگتا ہے تو. اور میں بھی، اور مجھے لگتا ہے کشمیر کا ہر کوئی نوجوان اس بات کا جو وہ ویلکم کرے گا کہ آج جو لوگ ہیں وہ اس بائیکاٹ کو چھوڑ کے الیکشن کا حصہ بن رہے ہیں. جب انجینئر رشید صاحب نے پارلیمنٹ کی اوتھ لیا تھا تب آپ گئے تھے، ان کو کورٹ سے جو ہے وہ ملی تھی، اجازت ملی تھی، تو آپ گئے تھے پارلیمنٹ میں؟ کیا پہلی بار گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ جی بالکل، میں اس دن گیا تھا کیونکہ آرڈرز یہ تھے کہ فیملی جا سکتی ہے وہاں پہ. تو میں اور میرا بھائی اور میری بہن وہ بھی گئے تھے، اور ہم نے وہاں پہ جو ہے ان کے جو انہوں نے جو ہے ہمارے سامنے پھر وہاں پہ اوتھ لیا ان پریزنس آف اسپیکر. تو وہ ایک اچھا مومنٹ تھا، ایک ایموشنل مومنٹ بھی تھا. ایک پہلی بار گئے تھے سنسد میں؟ جی بالکل پہلی بار گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی موقع نہیں ملا جانے کا. تو ایک پراؤڈ مومنٹ بھی تھا اور ایموشنل مومنٹ بھی تھا، کیونکہ ایک جیل میں بند تھے، پھر ہم نے کمپین چلائی، لوگوں نے ساتھ دیا، لوگوں نے اعتماد دیا. تو ایک ایموشنل مومنٹ تھا ہمارے لیے. لیکن تب زیادہ بات نہیں ہو پائی کیونکہ آرڈرز یہ تھے کہ ہم صرف اوتھ سیریمنی میں پریزنٹ رہیں گے. بات چیت کے لیے ہم نے جو زیادہ وہاں پہ وہ آرڈرز نہیں تھے، اور ہم نے وہ ہو بھی نہیں پائی کیونکہ باقی فارمیلٹیز بھی کرنی تھی. لیکن اوور آل ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. ابھی بھاجپا جو ہے وہ پراکسیز کے ذریعے بھی چناؤ لڑ رہی ہے یہاں پر. تو جیسے یہ جو چھوٹے چھوٹے انڈیپینڈنٹس ہیں، چاہے اپنی پارٹی ہو گئی یا سجاد لون صاحب کی پارٹی ہو گئی، ان کو بھی پراکسی کہا جاتا تھا. تو جو پراکسی سے اس طرح کے جو ووٹ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ، آپ کیسے دیکھتے ہو اس کو؟ جی دیکھیے یہ تو ٹیگ تو ہر کسی پہ لگتا ہے، کسی کو اے ٹیم کہا جاتا ہے، کسی کو بی ٹیم کہا جاتا ہے. کل کو شاید ہمیں بھی کوئی جو وہ پراکسی کہے. لیکن دیکھیے ہمارا جو اپنا سٹینڈ ہے وہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے، کسی کے خلاف ہم نہیں نکلے. ہم ایک آلٹرنیٹو کے طور پر نکلے، لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے کہ آئیے آج آپ ہمارا ساتھ دیجیے. آپ نے نیشنل کانفرنس کو بھی دیکھا، پیپلز کانفرنس کو بھی دیکھا، کانگریس کو بھی دیکھا، بی جے پی کو بھی دیکھا، ہر کسی کو دیکھا، پی ڈی پی کو بھی دیکھا. تو آج آپ ہمارے ساتھ آئیے. ہم ایک چینج کے ساتھ ہیں، ہم وی آئی پی کلچر کے خلاف ہیں، ہمارے پاس کوئی پاور پروٹوکال نہیں ہے. وی آئی پی کلچر کے خلاف ہے، ہم اس نیپوٹزم کے خلاف ہے. ہم ایک کرپشن فری گورننس چاہتے ہیں جہاں پہ فری اور فیئر جو ہے وہ ڈیسیجن لیے جائے، ٹرانسپیرنسی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو ہم اس چیز کے لیے نکلے. باقی کوئی پراکسی کینڈیڈیٹ کھڑا کرے، کچھ اور کھڑا کرے، ہماری جو سیاست ہے وہ صداقت کی سیاست ہے، سچ کی سیاست ہے اور حق کی سیاست ہے. اور مجھے پورا یقین ہے جس طرح سے بارہمولہ میں لوگوں نے حق کا ساتھ دیا، اسی طرح سے اس اسمبلی الیکشن میں لوگ جو ہے وہ حق کا ساتھ دیں گے اور سچ کا ساتھ دیں گے. خود الیکشن لڑنے کا من ہے؟ دیکھیے ابھی سیاست میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک جو ہے ایک اٹ واز کو انسیڈنس کہ میں اس پہ آیا. وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ مجھے اتفاقاً میں آیا تھا اس میں، کیونکہ والد صاحب جیل میں تھے. اور اس کی ایلیجبلٹی یہ ہے کہ 25 ایئرس کرائٹیریا ہے کہ منیمم آگے چل کے. تو آگے دیکھیے ابھی
ابتدائی عشق ہے, تو دیکھیں آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا. تو فی الحال میں ایز والنٹیئر ایز اے یوتھ جو ہے وہ کمپین کروں گا, والنٹیئرلی کمپین کروں گا. میرا حق بنتا ہے, مجھے جمہوری حق ہے کہ میں ووٹ ڈال سکتا ہوں, میں کمپین کر سکتا ہوں, میں جو اس ڈیموکریسی میں پارٹ بن سکتا ہوں. تو وہ میں وہ اپنا فرض بالکل اس میں کوئی کمی میں آنے نہیں دوں گا. میں بالکل ویسی کمپین کروں گا, ایز والنٹیئر کمپین کروں گا. اور پھر آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے وہ پھر بعد کی بات ہے, میں الیکشن لڑوں نہ لڑوں. لیکن دیکھیے ہم نے ہمیشہ جمہوریت کا جو ہے دامن تھاما ہے, نان وائلنس کو جو ہے وہ پریچ کیا, ہمیشہ پیس کے ساتھ ہے. تو بالکل آج بھی ہم اسی طرز پہ اسی طریقے سے آج بھی اسی کے میں اس طرح کی ایک کوئی سٹوری پڑھ رہی تھی کہ شاید آپ کے والد کے چھوٹے بھائی شاید چاچا جی لڑنے والے ہیں چناؤ. نہیں دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ والنٹری ریٹائرمنٹ اسکیم ایک ہوتا ہے, تو انہوں نے وہ لیا تھا. لیکن انہوں نے صرف اس لیے لیا تھا کہ رشید صاحب جیل میں تاکہ پارٹی کو سنبھال سکے, کیونکہ اتنا بڑا مینڈیٹ ملے تو لوگوں کو پہنچنا بھی ہے, لوگوں تک پہنچتا بھی, ان کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے نہ کریے, پھر بعد میں انجینئر رشید صاحب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ایز آف ناؤ ان کا کوئی بھی جو ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے. جب رشید صاحب باہر آتے ہیں یا اگر وہ باہر نہیں بھی آتے تو وہاں سے ان کا جو بھی ڈیسیجن ہوگا, جو پولیٹیکل افیئرس کمیٹی کا ڈیسیجن ہوگا, اگر وہ چاہیں گے کل کے وہ الیکشن لڑے تب وہ لڑیں گے. ایز آف ناؤ ایسا کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیا گیا. اینڈ میں آپ بول رہے ہیں 10 سے 12 سیٹس پہ آپ نے کینڈیڈیٹس ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں. میں پھر اسی بات پر آؤں گی, فنڈنگ کو لے کر کیا کرو گے, کیونکہ پیسہ بہت لگتا ہے. تو کس طرح سے لوگوں سے مطلب ہیلپ مانگ رہے ہو آپ لوگ؟ جی دیکھیے میں یہ کہوں گا, اگر شاید آپ کو جھوٹ ہی لگے لیکن بات سچ ہی ہے کہ لوگ وہی سے ہم سے جڑ رہے ہیں. لوگ وہی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کینڈیڈیٹ دیجیے, ہم آپ کو پیسے دیں گے, ہم خود ہی بینر بنائیں گے, پوسٹر بنائیں گے. اور جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے کبھی یہ ہمیں ڈیمانڈ نہیں کہ ہمیں پارٹی کی طرف سے پیسہ چاہیے لڑنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی ارینج کریں گے, جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم خود ہی جو ہے جتنا بھی پیسہ لگتا ہے ہم خود ارینج کریں گے. اور جو ان کے ساتھ ایک نوجوانوں کا ایک گروپ ہے, یوتھ جو نکلا ہے, وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک اچیومنٹ ہے ہمارے لیے, کیونکہ آج تک یوتھ نے کبھی اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا ہے. تو وہ نکل رہے ہیں, وہ خود جو ہے اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, اپنی گاڑیاں یا موٹر سائیکلز یا بائسیکلز یا باقی کچھ بھی جو بھی ان کو ملتا ہے, ہر کسی چیز کا وہ. اس بار کوئی ٹیگ لائن ہے جیسے پچھلی بار جیل کو لے کر تھی, اس بار کوئی ہے؟ نہیں دیکھیے ابھی میں یہ کہوں گا کہ آج بھی جو ووٹ ہے وہ ظلم کے خلاف ہی ہے, جبر کے خلاف ہے, استحصال کے خلاف ہے. اور یہ آج ظلم وہ ظلم ہے جو ہماری جو باقی ریجنل پارٹی جو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, استحصال کیا, جو ہمارے ساتھ انہوں نے جو انہوں نے بیک ڈور انٹری کی, جو نیپوٹزم, جو کرپشن انہوں نے کیا, آج ہم اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائیں گے اور اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. کیونکہ انہوں نے بھی ایک حساب سے ہمارے ساتھ ظلم کیا, کشمیری عوام کے ساتھ ظلم کیا, کشمیری نوجوان کے ساتھ ظلم کیا. تو آج اس ظلم کا بدلہ بھی آج بھی ووٹ سے ہی لیا جائے گا انشاءاللہ. اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے عوامی اتحاد پارٹی ایک آلٹرنیٹو کے طور پر لوگوں کے سامنے انشاءاللہ آئے گی. تو یہ تھے انجینئر راشد کے سپتر, چھوٹے جو بیٹے ہیں, 22 سال کی عمر ہے, باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں, چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں, یوتھ کو اپیل کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ینگسٹرز باہر نکل کر آئیں اور ووٹ کریں. ویسے بھی جموں کشمیر میں لگ بھگ 20 لاکھ کے آس پاس ایسے ووٹرز ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 20 سے 29 سال کی ہے, اور لگ بھگ 4 لاکھ ایسے ووٹرز ہیں جو فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں. تو ان سب سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نمبرز میں آئیں اور اس جو جمہوریت کا یہ جو تہوار ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. شری نگر سے نیتا شرما, NDTV انڈیا کے لیے.